सामने नायत अदब नाल आले नबी औलाद अली पीर सोना पीर जनाब सैयद अब्द अली अब्दी साहब अफ लाहौर इतने दूर तो पुराना है तो मेहरबानी करो जेडे पिछे बैठे नेड़े आवो। और साडा ये जिहड़ी फिक्र है ना इस दे विच सब तो ज़्यादा करीबियां दा फायदा है। और जेडे बंदे करीबियां नाल हो के करीब रहिंदे ने आले मोमिन राज थोड़े थोड़े करीब आवो। करीब बैठण नाल भी मोमिना दे विच कीना तो हुंदा ही नहीं ना, लेकिन मुहब्बत इजाफा हो सकता है। मिल के बावाज़े बुलंद मेरे नाल नारा हाज़री। क्या बात है, मालिक सलाम। दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर मुमकिन हो तो इससे बुलंद तरीन सलावात। दो कदम आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेविलायत सुल्तान औलिया सुखन गुज़ार मिंबर सलूनी वाइम अलैहिमुस्सलाम। अम्मा बाद, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसकी मदह तक बोलने वालों के तकल्लुम की रसाई नहीं है। ना हिम्मतों की बुलंदियाँ उसका इदराक कर सकती हैं, ना ज़हानतों की गहराइयाँ उसकी तह तक जा सकती हैं। दीन की इब्तिदा उसकी मार्फत से है और मार्फत का कमाल उसकी तस्दीक, तस्दीक का कमाल तौहीद का इकरार है और तौहीद का कमाल अखलासी अकीदा। दरूद व सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए कि अर्श वाले ने फ़र्श पे देखते हैं, फ़र्श वाले ने अर्श पे देखते हैं। ये जिस्म रखने वाले उस बेजिस्म से मोहब्बत करते हैं, वो बेजिस्म इन जिस्म वालों से मोहब्बत करता है। इनके दरमियान इस कदर उल्फत है, मोहब्बत है, मवद्दत है कि खुद वो महमूद हो गया इसे मोहम्मद कर दिया, खुद आला हो गया इसे अली कर दिया, खुद फातिर हो गया इसे फ़ातिमा कर दिया, खुद एहसान हो गया इसे हसन कर दिया, खुद मोहसिन हो गया इसे हुसैन कर दिया। जिसने इनको सोचने का इरादा किया वो गुमराह हो जाता है, जिसने इनका इनकार किया वो शैतान हो जाता है, जिसने इनको मान लिया वो सलमान हो जाता है। दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुआ है कि अब सबका यहाँ पे चल के आ जाना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने भी मोमिनों मोमिनात के दिलों में जितनी नेक तमन्नाएँ हाजात हैं ज़िक्र के सदक़े में अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। परवरदिगार जो बेरोज़गार उन्हें बेहतरीन रोज़गार अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। बड़े प्यारे भाई हैं, बिरोने मुल्क हैं, इसरार भाई, उनके अहले खाना और जहाँ जहाँ पे उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार अज़ीज़ व क़ारब हैं, परवरदिगार सभी के घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। हमारे वक्त के इमाम साहिब ज़मा बक़ियतुल्लाह का जल ज़हूर फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा बुलंद तरीन सलावात। तो जो है कि बात शुरू की जाए। आप अपनी अपनी घड़ी पे टाइम नोट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 25 मिनट पढ़ना, पढ़ने को मैं घंटा भी पढ़ सकता हूँ। अभी आपने जाके सो जाना है, मैंने 4 घंटे का सफ़र करना है, तब जाकर लाहौर पहुँचना। मेरा अपना घर है, जितना मुझे हुक्म दिया गया मैं उतना ही पढ़ूंगा, ना आपको बोर करना है ना आपको सोने देना। जो बंदा थोड़ा थोड़ा सा बोलेगा मेरी हौसला अफजाई भी हो जाएगी, और जो बंदा दाद ना दे सके चेहरे पे मुस्कुराहट रखे। क्या पता कि हुसैन इब्न अली की निगाह किसके चेहरे पे पड़ जाए। बहुत शुक्रिया जो बंदे जिक्र में बोल लेते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक आयत से आज की तकरीर शुरू करता हूँ। 3 से 4 मिनट की तमहीदी गुफ्तगू। सूरह मरियम में इरशाद खुदाबंदी वहदहु ला शरीक फरमा रहा है, फ़अशारत अलैह, पस मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। बहुत शुक्रिया जो बंदे कुरान पढ़ते हैं यार, आपको बोलना चाहिए था ना। अल्लाह आपकी ज़िंदगियाँ दराज फरमाए। कब किया कैसे कि बस ये 3 से 4 मिनट की तमहीदी गुफ्तगू। कुरान कहता है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान कबीले को छोड़ा, मशरिक़ की जानिब हिजरत की। रस्ते में एक फ़रिश्ता आया इंसानी शक्ल में, तो जनाब मरियम फरमाया बंदा खुदा ख़बरदार मेरे करीब ना आना, क्या तू नहीं जानता मैं बतूल हूँ। जिस बंदे को समझ आई अल्लाह को सलामत रखे। क्या तू नहीं जानता मैं बतूल हूँ।
پتہ چلا بطول اس مستور کو کہتے ہیں جسے کوئی بشر چھو نہ سکے. تو کہنے لگے اے مریم میں کوئی عام بندہ نہیں، میں خدا کا نمائندہ بن کر آیا ہوں. میرے اللہ کا حکم کیا ہے؟ آپ کی باتیں سنی ساروں کی. فرمایا ہم آپ کو ایک بیٹا دینے آئے ہیں. جناب مریم فرمایا مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں، میرے ہاں اولاد ہو کیسے سکتی ہے؟ فرمایا مریم بے شک نہیں چھوا. کیا آپ نہیں جانتی اگر اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو کیا آپ کو بیٹا نہیں دے سکتا؟ اب بیٹے کو لیا. میں اپنے موضوع کی جانب آنا چاہ رہا ہوں، بہت جلدی کر رہا ہوں. بیٹے کو تھاما، قبیلے کے جانب آئیں. دور سے منافقین نے دیکھا، گئی تنہا تھی، بیٹا لے کر آئی کہاں سے؟ منافقین نے گھیرا، اے مریم نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بد کردار تھی، یہ بچہ لائی کہاں سے؟ اب انصاف سے بتائی گا کوٹ نور شاہ والو، جب بچہ پیدا ہو رونے کے علاوہ کچھ کرتا ہے؟ باپ کو باپ کہہ سکتا ہے؟ جڑے چپ ہو. میرا خیال ہے آپ کے گھر موجزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں. ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا. حق بنتا تھا سوال جناب مریم سے ہوا، جواب جناب مریم دے. قرآن کہہ رہا ہے فا اشارت علیہ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، جو کچھ پوچھنا چاہتے اس سے پوچھ لو. زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے جن کے ہاتھ بلند ہو گئے. وہ جتنے میں جتنی جلدی کر رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں. وہ کہنے لگے منافقین قالوا کیف نکلم، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ من کان فی المہد صبیہ، جو بچہ ابھی گہوارے میں ہے. قرآن کہتا ہے جناب مریم علیہ السلام کے کردار پہ شک کیا جا رہا تھا، چھینٹے اڑائی جا رہی تھی کہ بس بچے کے چھوٹے چھوٹے لب ہلے. بچے نے کہا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ نے کلام کر کے بتایا. یاد رکھیے گا عام بچہ ہونا اور بات، اللہ کی حجت ہونا اور بات ہے. اور حضور بات یہاں تک نہیں رکی کہ اتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی. وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا. اچھا جتنا آپ نے سن لیا ہے یہ میرے ہاتھ ہیں سید آدم، آپ کا شکر گزار ہوں. اصل بات اب ہے جہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دعویٰ کیا. آپ سورہ مریم پڑھیے نا، کیا فرمایا؟ میں جہاں جہاں بھی چلا جاؤں برکت والا ہوں، میں جہاں بھی رہوں برکت والا ہوں. اب سنی ہوں، شیعہ ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی، جتنے فرقے ہیں ساروں کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں برکت کا معنی علماء نے کیا کیا. وہ کہتے ہیں برکت سے یہاں پہ معنی ہے نفع دینے والا. یعنی عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں جہاں بھی رہوں نفع دینے والا ہوں. اور قرآن سے پوچھتے ہیں عیسیٰ کا نفع تھا کیا؟ قرآن کہتا ہے عیسیٰ کا نفع یہ ہے کہ جس مریض کو چھو لے شفا مل جاتی ہے، اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دے بینائی مل جاتی ہے، کوڑھی کو چھو لے مس کر لے صحت یاب ہو جاتا ہے. یہ تھا عیسیٰ نبی کا نفع. مجھے عزت رسول کی قسم عیسیٰ کا شفا خانہ تب تک کھلا رہا جب تک عیسیٰ نبی زمین پہ رہے. جب اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا عیسیٰ کا شفا خانہ ہو گیا بند. اس منبر کے غلاف کی قسم 14 صدیاں گزر گئی، حسین کا شفا خانہ آج بھی کھلا. زندہ باد. جو جشن سننے آیا یار مالک سلامت رکھے جن کے ہاتھ بلند ہو گئے. یعنی حسین ابن علی کا شفا خانہ آج بھی کھلا ہے. اچھا جو بندے نہیں پہنچ سکے لفظ اور آسان کرتا ہوں، اگر میرے بدن پہ زخم لگ جائیں کون ٹھیک کرے گا؟ ڈاکٹر کرے گا نا، ڈاکٹر طبیب حکیم یہی کرے گا. اگر کبھی کوئی نبی زخمی ہو جائے اس کے زخم کون ٹھیک کرے گا؟ پڑھو قرآن. نوح نبی کو پتھر لگے، فرشتہ آیا اس نے پر مس کیے، پتہ چلا عام بندہ زخمی ہو تو ڈاکٹر ٹھیک کرتا ہے، نبی زخمی ہو جائے تو فرشتہ ٹھیک کرتا ہے. اب کوٹ نور شاہ والو اگر اللہ نہ کرے کبھی کوئی فرشتہ زخمی ہو جائے، کیا کہنے آپ کے جو بندہ پہنچ گیا ہے، تو پھر 3 شعبان کے روز جبریل اسے اپنے پروں پر بٹھا کر بارگاہ رسالت میں لاتا ہے اور رسول فرماتے اسے میرے حسین کے گہوارے کے قریب لے جاؤ. فرشتہ حسین کے گہوارے سے خود کو مس کر کے عشق حسین میں پرواز کر جاتا ہے. عیسیٰ اور حسین میں یہی فرق ہے، عیسیٰ چھوئے
تو شفا ملتی ہے. حسین چھوتا نہیں حسین کا گہوارہ. زندہ باد یا مل کے غدری نعرہ حیدری. کیا کہنے آپ کے؟ یعنی عیسیٰ نبی چھوئے تو شفا. حسین ابن علی چھوتے نہیں، مس نہیں کرتے، حسین کا گہوارہ شفا دے دیتا ہے. بات آسان کروں؟ بہت ہی آسان کرتے ہیں. آقا حسین ابن علی علیہ السلام بظاہر 6 برس کے تھے. پہلی بات یاد رکھیے گا، ان میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ایک دن کا بھی ہو تو حجت خدا ہے. 6 برس کے تھے، اپنے صحن میں تھے. امیر المومنین تشریف لائے. فرمایا میرے بیٹے حسین. جی بابا جان، آج میری خواہش ہے ہم مفاخرات کریں. بابا حسین اور آپ کے سامنے اپنی فضیلت بیان کرے. اچھا جو فکرہ سمجھے گا اسے میں پہلے داد دے رہا ہوں. فرمایا بابا جب کہ آپ کی ولایت مجھ پر بھی واجب ہے. کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے، مالک سلامت رکھے، آپ کی زندگی دراز ہو. فرمایا حسین جب میری خواہش ہے میں چاہتا ہوں. فرمایا بابا اگر آپ کی خواہش ہے تو پھر آپ شروع کیجئے. تو مولانا فرمایا انا امیر المومنین، میں مومنوں کا امیر. صاحب کتاب کہتے ہیں 70 فضیلتیں علی بن ابی طالب نے بیان کی. 70 فضیلتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا حسین اب تیری باری. فرمایا بابا جان، اب بظاہر 6 برس کے. بابا آپ کے سامنے میں تو اپنی فضیلت بیان کر نہیں سکتا لیکن فخر کر سکتا ہوں. کہا حسین تو کیسا فخر کرے گا؟ فرمایا بابا جان دیکھیے نا، ہائے 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 ہائے، میرا نانا محمد مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد. تھوڑا سا جاگے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو بندہ اس کا کلمہ نہ پڑھے کافر. اگر آپ کے پاس میرے نانا جیسا نانا ہے تو لائیے. مالک سلامت، جن کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہوں آپ کی. فرمایا کہ میرا بابا قسیم الجنہ والنار. اگر آپ کے پاس میرے بابا جیسا بابا ہے تو لائیے. فرمایا میری ماں تمام عورتوں کی سردار. اگر آپ کے پاس میری اماں جیسی اماں ہے تو لائیے. فرمایا میرا بھائی جنت کا سردار. کیا کہنے یار، بزرگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی. آپ کے پاس میرے بھائی جیسا بھائی ہے تو لائیے. اچھا اب جو باپ بیٹھے نا، دادا نانا پرنانا بنے بیٹھے ہیں آپ، جن کی اولاد ہے. اچھا بچہ آ کر کہے نا کہ بابا جان میں اسکول میں پاس ہو گیا، مجھے اتنے نمبر ملے، تو باپ خوش ہو کے کیا کہتا ہے؟ وہ مسکراتا ہے، ساتھ ایسے کرتا ہے. ایسا کرنا تائید ہوتی، یعنی تم ٹھیک کہہ رہے ہو. صاحب کتاب لکھتا ہے جس طرح حسین فخر کر رہے تھے، علی ساتھ ساتھ مسکراتے ہوئے سار کو ہلا رہے تھے. ہائے ہائے ہائے. فرمایا کہ حسین بے شک تو نے ٹھیک کہا. اب جو فکرہ سمجھے گا میں اسے پہلے داد دے رہا ہوں. فرمایا حسین بے شک تو نے ٹھیک کہا. تیرے نانا جیسا میرا نانا نہیں، تیرے بابا جیسا میرا بابا نہیں، تیری ماں جیسی میری ماں نہیں، تیرے بھائی جیسا میرا بھائی نہیں. فرمایا حسین اب میں فخر کروں. فرمایا بابا آپ کیسا فخر کریں گے؟ فرمایا حسین جگر تھام، میرے بیٹے کا نام حسین. اگر تیرے پاس حسین جیسا بیٹا ہے تو لا. زندہ باد. کیا کہنے آپ کے، مالک سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہوں یار. اگر تیرے پاس ہائے 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 حسین جیسا بیٹا ہے، ساری فضیلتیں سمیٹ کے علی نے اپنے دامن میں ڈال لی. اچھا میں بات وہ کروں گا کہ بزرگوں کی سنی ہوئی ہے، بچے پہلی مرتبہ سنیں گے، لیکن ممبر سے وعدہ کر رہا ہوں، ممبر سے وعدہ کر رہا ہوں، بزرگوں کی بات سنی ہوئی ہے لیکن نتیجہ نیا دوں گا. اچھا مجھے آج تک با خدا قم المقدس سے پڑھا ہوں، مجھے آج تک وہ مسلح نہیں ملا. میں ہر جگہ کہتا ہوں یار وہ مجھے مسلح چاہیے جس پہ عطا ہوتی ہے. اگر اب ذاکرین تشریف فرمائے، اگر آپ کے پاس ہو مجھے عطا کیجیے گا لازمی. اب وہ جو عطا ہوتی ہے نا مسلح کے اوپر، وہ مسلح مجھے آج تک ملا نہیں. میرے پاس وہی باتیں جو کتابوں میں ہیں. اب میں اشارہ کروں گا بزرگ پہنچ جائیں گے، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی. نوجوان بھائی تھوڑا سا ساتھ دیں تو آپ کا شکر گزار، آپ کا بھائی بھی ہوں، آپ کا دوست بھی ہوں، اور مسافر ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا جاؤں گا. عید الفطر کا روز تھا.
مدینہ کی گلی تھی، مدینہ کی گلی میں چلتا ہوا اس کا رسول تھا، اس کے حبیب کے کندھوں پہ سوار ایک شہزادہ تھا جو پہنچ گیا، آپ کو سلام ہے، مالک سلامت رکھے۔ اب حالت کیا ہے؟ اس ہاتھ کی مٹھی میں، ہائے ہائے ہائے، رسول کی اس جگہ کے زلفیں، اس ہاتھ کی مٹھی میں اس جگہ کے زلفیں۔ آقا حسین فرماتے ہیں نانا جان ادھر چلنا ہے، مصطفیٰ ادھر حرکت کرتے ہیں، فرمایا نانا جان ادھر چلنا ہے، رسول ادھر۔ اچھا یہ منظر دیکھ لیا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر نے، وہ جیسے سامنے آئے اس نے کہا مرحبا مرحبا، ہائے ہائے ہائے، نعم المرکب، کیا اچھی سواری ہے۔ تو سرکار مصطفیٰ نبیوں کا سردار کہا ابو بکر یہ جو کہتا ہے نعم المرکب کیا اچھی سواری ہے، ساتھ یہ بھی تو کہ نعم الراکب کیا اچھا سوار ہے۔ کیا کہنے بھائی مل کے یا اچھا مرکب کہتے ہیں کسے؟ عربی مرکب کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں گھوڑے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ اسرار حسین بھائی جو سے ہیں گریس ہوتے ہیں نا، میرا بھائی بھی ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا یارانہ ہے ہمارے درمیان۔ اگر میں اللہ نہ کرے میں بھائی اسرار کہہ دوں بھائی اسرار آپ تو مرکب ہیں، تو وہ کہیں گے علی عابد یہ ٹھیک ہے، آپ سید ہیں، دوستی اپنی جگہ، ادب اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، یار آپ نے مجھے گھوڑا بنا دیا۔ یعنی عام بندے کو گھوڑا کو تو برا مان جاتا ہے، وہ جو مدینہ کی گلی میں تھا وہ کوئی عام بندہ نہیں، نبیوں کا سردار تھا۔ کیا کہنے بھائی مالک سلامت رکھے۔ کہا کہ نعم المرکب کیا اچھا گھوڑا ہے، تو سرکار نے ساتھ مسکراتے ہوئے تائید بھی کی، کہا صرف یہ نہ کہ یہ بھی کیا اچھا سوار ہے۔ اب میں نے بارگاہ رسالت میں ہاتھ باندھ کے گزارش کی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دہلیز کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، سوال کرنے کی اوقات نے مگر سوال کرنے لگا ہوں، بندے نے آپ کو گھوڑا کہہ دیا، آپ اس پہ فخر کر رہے ہیں، آواز رسالت ہے علی عابد جاہل نہ بن، کیا تو نہیں جانتا 14ویں اور 15ویں صدی کا جاہل ملا حسین کی سواری پہ فتوے لگائے گا۔ میں انہیں کہنا یہ چاہتا ہوں حسین کی سواری پہ فتویٰ لگانے سے پہلے یاد رکھنا حسین کی پہلی سواری کا نام محمد ہے۔ جس بندے کو سمجھ آئی یار اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے۔ یا حسین کی پہلی سواری کا نام محمد ہے۔ بات اور آسان کریں۔ اچھا یہی مدینہ تھا، رسول سجدے میں تھے، پشت پہ حسین آ گئے۔ گل سنی اللہ آپ کو سلامت، تسی بول لے اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ پشت پہ سرکار آ گئے۔ کبھی آپ نے سوچا بچہ جب اگر بابا دادا نانا حالت نماز میں سجدے میں ہو تو اس کا چہرہ کس جانب ہوتا ہے؟ قبلہ کی جانب رخ ہوتا ہے نا، سجدہ قبلہ کی جانب کرے گا۔ اگر بچہ آئے پشت پر آ کر بیٹھ جائے تو بچے کا چہرہ کس جانب ہوگا؟ قبلہ کی جانب ہوگا۔ لفظ اور آسان کرتا ہوں، بچہ پیار سے کہنا بابا جان آپ مجھے اٹھائیے، آپ اسے کندھوں پہ بٹھا لیں، جس جانب آپ کا چہرہ بچے کا چہرہ اسی جانب۔ زیادہ آسان کر دوں، آپ بچے کو یوں اٹھا لیں، وہ اپنے بازوں کو آپ کی گردن میں ڈال لے، جس جانب آپ کا چہرہ بچے کا چہرہ اس جانب، رخ اسی جانب۔ یعنی یہ فطرت ہے، کیفیت ہے۔ لیکن حسین اس ہستی کو کہتے ہیں جو فطرت کو بدل دے۔ اب سرکار کا سر تھا سجدے میں قبلہ کی جانب، حسین ابن علی اس طرح پشت پہ سوار ہوئے کہ حسین ابن علی کی پشت تھی قبلہ کی جانب، جو پہنچ گیا آپ کو سلام ہے۔ یعنی رخ تھا مسلمانوں کی طرف۔ اب یہاں پہ میں آپ کوئی بندہ اٹھے کہ جی سید علی عابد نماز کا وقت ہے، آپ جماعت کروائیے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ سید آصف شاہ جی کے اذان میں دیتا ہوں، ایک اور بھائی آئے وہ کہتا قامت میں کہتا ہوں۔ اب میں اتنا طویل سجدہ کر دوں، آپ میں سے کوئی تو سمجھدار بندہ کہے گا نا ویکھو یار سید دی روح کتھے پرواز تو نہیں کر گئی۔ تو جب آپ سر سجدے سے اٹھا کر مجھے دیکھیں گے تو حالت کیا مکمل اٹھ جائیں گے؟ نہیں، آپ سر سجدے میں ہلکا سا سر اٹھا کر دیکھیں گے
آگے ہو کیا رہا ہے؟ اب مسلمان ہوئے پریشان، اتنا طویل سجدہ کیا رسول نے کہ جب بھی کوئی مسلمان سر سجدے سے اٹھا کر دیکھتا، سجدہ اللہ کو کر رہے تھے، سامنے چہرہ حسین کا ہوتا۔ زندہ باد جو آقا حسین کا نوکر بیٹھا ہے، سامنے چہرہ حسین ابن علی کا، سامنے چہرہ حسین ابن، اللہ اکبر، کس کا چہرہ؟ حسین ابن علی کا۔ اب یہاں پہ ذاکرین پڑھتے ہیں جی، ہمارے پڑھ دیتے ہیں نا، اکثر ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ جبریل آیا اور کان میں کہا یا رسول اللہ جب تک حسین پشت سے اترے نہ سجدہ طویل طویل، سجدہ بڑھائیے سجدہ بڑھائیے سجدہ بڑھائیے۔ خدا کا واسطہ ہے، جبریل کی مجال ہے کہ مصطفیٰ کے سجدے میں آ جائے؟ کیا جبریل کی مجال ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کی آخری حد ہے رکوع۔ مولا علی نے رکوع میں زکوٰۃ دی، جبریل کی حد رکوع تک ہے، سجدے تک نہیں، کیوں؟ حدیث رسول سرکار فرماتے ہیں جب میں سجدے میں ہوتا ہوں یا میں ہوں یا وہ ہے، یعنی میرے علاوہ کوئی اور، اس کے علاوہ کوئی آ سکتا ہی نہیں میرے سجدے میں۔ تو پتہ چلا جبریل سجدے میں آ کے نہیں کہہ رہا تھا، وہ وحدہ لا شریک خود سرگوشی کر رہا تھا، اے میرا حبیب تب تک سر سجدے سے نہیں اٹھانا جب تک حسین اتر نہ جائے، تب تک سر سجدے سے نہیں اٹھانا جب تک حسین اتر نہ جائے۔ مجھے عزت رسول کی قسم، رسول سجدے میں اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ حسین حسین، مل کے یا بندے اللہ اکبر۔ پیش نماز جتنا بڑا عالم دین ہو نا، ہجوم اتنا زیادہ ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یا کسی کو شک ہے؟ بہت بڑا عالم دین ہو نا، اس کے پیچھے اتنا زیادہ ہجوم ہوگا۔ اب سوچئے مسجد نبوی ہو، نماز پڑھانے والے سرکار، کتنا رش ہوگا، اور جب ہجوم زیادہ ہو تو کندھوں سے کندھے مل جاتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہے، یعنی جگہ نہیں بنتی کہ کوئی بندہ آگے چلا جائے۔ تو کبھی سوچا ہے رسول تھے سجدے میں، حسین ابن علی رسول تک پہنچے کیسے؟ جب کندھوں سے کندھے ملے ہوئے تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں حسین ابن علی کے آنے کا انداز تھا کیا؟ خدا کی قسم بندہ پڑھ لے بندہ رہتا ہی نہیں اپنے آپے میں۔ حسین کے آنے کا انداز کیا تھا؟ تاریخ کہتی ہے مسلمانوں کے سر تھے سجدوں میں، حسین ابن علی آئے، مسلمانوں کی گردنیں تھی، حسین کا پاؤں تھا۔ آصف شاہ جی آپ کی زندگی دراز ہو، عام بچہ ہو نا تو سمجھ آتی ہے کہ یار بچہ ہے، معصوم ہے، اسے عقل نہیں کہ نمازی نماز پڑھ رہے ان کی گردنوں پہ قدم رکھنا نہیں۔ وہ صاحب شریعت، نبیوں کی نبوت بچانے والا، حسین نے ایسا کیا کیوں؟ ترابی صاحب جلدی کیجئے گا، حسین ابن علی نے ایسا کیا کیوں؟ جب میں نے کتابوں کے ورق پلٹ کر دیکھے یہی فکرہ ملا، حسین ابن علی نے ایسا کیا کیوں؟ تاریخ کہتی جس بندے کے دل میں علی کی ولایت اور محبت نہیں تھی ان کی گردنیں تھی، حسین کا پاؤں تھا۔ زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے آپ کے، مالک سلامت رکھے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ حضور آپ کے سلام علی کی ملا نہیں ہوگی، حسین نے اپنے پاؤں کے ساتھ کچھ لے گا۔ واہ واہ واہ، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے، صحت والے جان، آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ وقت ہے اور پڑھ لوں، ٹائم ہے، چلیں 5 منٹ کی اجازت مل گئی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ 5 منٹ کی اجازت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں زیادہ زحمت دینی بھی نہیں، ظاہری بات آپ نے سونا ہے۔ کیک آ گیا، چلیں جی یہ تو زیادہ اچھی بات ہے، کیک آ گیا لے آؤ پھر ممبر سے۔ آج سے 2 سال پہلے نا سوشل میڈیا پہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کے ایک ملعون نے فکرے کہے تھے، اس سے پوچھا گیا نا کہ یہ کربلا کی جنگ، محرم تھے نا، محرم میں اکثر یہ جاگ جاتے ہیں تھوڑے بہت جو ہوتے ہیں، اس نے کہا جی دیکھیے یہ حسین ابن علی علیہ السلام نے ناؤز باللہ خودکشی کی، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ وہ جو اینکر تھا نا میزبان وہ پریشان، اس نے کہا مولانا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا خودکشی کی ہے۔ کہتے وہ کیسے؟ کہتے کیا حسین نہیں جانتے تھے میرے پاس تو سپاہی اتنے ہے ہی نہیں، مد مقابل 9 لاکھ ہے، تو یہ میدان میں جانا خودکشی، خود بھی شہید ہوئے دوسروں کو بھی کروایا۔
نا حق خون بہایا، مجھے عزت رسول کی قسم۔ اس نے کہا جی یزید کے پاس بڑی طاقت تھی، بہادر جو تھا، حکومت اس کی تھی، سپاہی اس کے تھے، 9 لاکھ اکٹھا کیا۔ اگر اللہ نہ کرے ترابی صاحب اور میرے درمیان جھگڑا ہو جائے، ہوگا نہیں، تسی خوش نہ وہ ہوگا نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، مالک سلامت رکھے، میں مثال دے رہا ہوں۔ ترابی صاحب آئے ہائے ہائے، ان کے پاس 1000 بندہ ہو، میں 10,000 بندہ لے ہوں، تو ترابی صاحب سپاہ سالار، ترابی صاحب دیکھیں ہیں وہ 10,000 بندہ ہی لے آئے، لیکن کمال سنو نا، کمال تو سنو، آپ مسکرا رہے ہیں، اللہ آپ کی یہ مسکراہٹ شاد و باد رہے رکھے۔ خدا کی قسم ترابی صاحب کے قافلے میں 1000 سپاہی ہے، لیکن وہ 10,000 بندوں کو دیکھ کر اگر وہ سپاہی نہ گھبرائیں، قدم پیچھے نہ ہٹائیں، کس بات کی دلیل ہے؟ کہ وہ بے خوف ہیں، انہیں ڈر نہیں۔ تو سوچو تو صحیح یار، 9 لاکھ جو آیا ہے، ادھر 72 آئے ہیں۔ مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے، آپ خطیب ہیں تو آپ نے پہلے بولے، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ ادھر 72 ادھر 9 لاکھ، اگر اتنا بڑا بہادر تھا یزید تو اتنے اکٹھے کیے کیوں؟ آپ سوچو تو صحیح۔ میں اس مولوی کو کہنا بس اتنا چاہتا ہوں، تیرا یزید اتنا ڈر پوک، بزدل اور بھگوڑا تھا جو 36 ملکوں میں خط لکھ لکھ کر کہتا رہا میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوجیں بھیجو، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوجیں بھیجو۔ اتنا بڑا شہنشاہ اور بہادر تھا میرا مرشد حسین، جو شب عاشور چراغ بجھا کر 72 سے بھی کہتا رہا جس نے جانا ہے جاؤ، لبیک یا حسین۔ مالک سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہو آپ کی، آپ کے کیا کہنے ہیں؟ یعنی اتنی اس میں طاقت تھی، تو اتنے لایا کیوں؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ ترابی صاحب ٹائم آپ نے دیا مجھے 5 منٹ، رہ گئے جو 2 منٹ۔ کیک آ گیا نا، آپ بیٹھیے، جانا نہیں، کیک آ گیا۔ ترابی صاحب بیٹھے ہیں آپ، بسم اللہ بسم اللہ، جلدی کیجئے، چلیں جی۔ ہاں یہ منگانے کا مقصد پتہ کیا تھا؟ تسلی ہو جائے۔ ہاں میرے بعد کوئی بندہ ہے نہیں، تو داد آپ نے بھی گھر لے کے نہیں جانی، لے کے میں نے بھی نہیں جانی، جیڑی ہے جو دے دیو۔ اچھا وہ آپ نے بہت ہی ہمارے معروف عالم دین ہے مولانا سید ریاض حسین رضوی صاحب، نام سنا نا آپ نے؟ ہم نے مجلس پڑھنی تھی جوہر ٹاؤن میں، لاہور میں، تو وہ قبلہ آئے، ٹائم میرا تھا، میں ممبر پہ بیٹھا، بالکل وہ ذاکر ممبر چھوڑا، قبلہ پیچھے سے آ گیا۔ انہوں نے کہا جی علی عابد مجھے ذرا جلدی ہے، آپ مجھے نہیں پڑھنے، میں نے صرف آدھا گھنٹہ پڑھنا، آپ سید بھی بزرگ بھی، میں کہا قبلہ آئیں، بسم اللہ آپ پڑھیے، میں آپ کے بعد پڑھتا ہوں۔ 15 منٹ گزرے، قبلہ نے کہا علی عابد دیکھو کیا معجزہ ہو گیا۔ تو رابی صاحب میں سمجھا کوئی دیوار پاٹ گئی کہیں سے کوئی کرشمہ ہو گیا، وجہ تو یہی ہے نا۔ میں کہا قبلہ کیسا معجزہ؟ کہا علی عابد دیکھو نا، یہی تو معجزہ ہے حسین ابن علی کی مجلس کا، کہ بندے ستے بھی میں نے داد دے جا رہے ہیں، تو جڑے ستے تھوڑا سے جاگے، ہاں جو سوئے میں تھوڑا سا جاگے، میں نے ختم کر دی تقریر، آخری فکروں پہ آ گئی ہے، تھوڑا سا جاگے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو پلر کے پیچھے بیٹھے ہیں نا، میرے سردار، میرے بھائیوں، میرے مرشد، میرے آقا، میرے چاہے چھوٹے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں، آپ کی آواز یہاں تک آنی چاہیے، میری آ رہی ہے آپ تک؟ بس بات میں نے ختم کر دی، کلوز ہوگی مجلس۔ ایک حملہ سنیے، مجھے اجازت دیجیے۔ حسین ابن جب تنہا رہ گئے میدان کربلا میں، ملکہ شام نے کہا، فرمایا بھیا حسین میری خواہش ہے آپ ایک حملہ کیجئے تاکہ انہیں پتا چلے ان کی جان کسی مجبور سے نہیں۔ ہائے 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 کیا کہنے یار آپ کے، حیدر قرار کے بیٹے سے۔ اب انصاف سے بتانا، حسین ابن علی اتنا بڑا کریم ہے اور ملکہ شام کی خواہش ہو اور حسین پوری نہ کرے، ہو سکتا ہی نہیں۔ اچھا مرتجز تھا باہر، ہائے ہائے گھوڑا تھا نا، اسے لے کر کون آیا تھا جانتے ہیں؟
یمن سے مولا علی لے کر آئے تھے مرتجز کو، یہ وہ گھوڑا تھا۔ ذوالفقار کو کون لے کر آیا؟ جبریل لے کر آیا، آسمانوں سے لے کر آیا تھا نا۔ جیسے ہی آقا حسین ابن علی مرتجز پر بیٹھے اور فکرہ کہا، فرمایا کہ میری بہن کی خواہش ہے کہ میں حملہ کروں۔ مرتجز نے سنا، پہلو میں لٹکتی ہوئی ذوالفقار بھی تھی۔ حسین ابن علی نے دائیں آستین کو پلٹا، مرتجز نے حسین کی رانوں کے درمیان انگڑائی لی۔ جو بندہ فکرے کو سمجھے آپ کو سلام ہے یار۔ فرمایا اچھا حملہ کرنا۔ مرتجز مخاطب ہوا ذوالفقار سے، تو رابی صاحب آپ میرے ساتھ رہ رہے ہیں، کسی بندے کو شک کو مجھے میسیج کرنا ہے، میں کتاب کا حوالہ بھی دوں گا، صفحہ نمبر بھی سینڈ کروں گا، شک نہیں کرنا۔ اب جو مکالمہ وہ سنیے گا۔ مرتجز کہتا ہے ذوالفقار ہم دونوں ایک ہی آقا کے نوکر ہیں، ایک ہی گھر کے غلام ہیں۔ آقا 3 دن کا پیاسا بھی ہے، 3 دن کا بھوکا بھی اور تھکا ہوا بھی ہے، کچھ کام تو کر کچھ کام میں کرتا۔ اب وہ ذوالفقار جو مولا علی کی، اس نے کہا ہیں گھوڑا ہو کے، جانور ہو کے، ذوالفقار سے مخاطب۔ اس نے کہا ذوالفقار میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ تو نہیں جانتا میں کوئی عام تلوار نہیں۔ تو رابی صاحب مجھے عزت رسول کی قسم، میں نے آپ سے داد مانگی نہیں نا ابھی تک، ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے۔ اب بندہ بولے گا وہی جس نے قرآن پڑھا ہے، کرنا بھی میں نے اشارہ، بات کھولنی بھی نہیں۔ جس بندے نے ترجمے سے قرآن پڑھا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے کہ وہ داد بھی دے گا، باقی جو نہ دے سکے انہیں کبھی قرآن کھولی ہی نہیں، وہ بھی زحمت کر لے تھوڑی جی۔ جیسے ہی کہا نا کیا تو نہیں جانتا میں کوئی عام تلوار نہیں، اللہ نے میرا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ مرتجز کہتا ہے بے شک اللہ نے تیرا ذکر کیا لیکن تیری قسمیں نہیں کھائیں۔ زندہ باد۔ کیا کہنے آپ کے مالک سلامت رکھے جن کے ہاتھ بلند ہو گئے، کیا کہنے آپ کے؟ بے شک تیرا ذکر کیا تیری قسمیں نہیں کھائیں۔ جب ذوالفقار نے سنا مرتجز کا یہ دعویٰ، کہا مرتجز کیا تو نہیں جانتا تو زمین کی مخلوق، میں جنت سے آئی۔ تو مرتجز نے کہا تجھے جنت سے لے کر کون آیا؟ کہا فرشتوں کا سردار جبریل۔ کہا ذوالفقار ذرا یہ بتا جبریل شاگرد کس کا تھا؟ کہتا ہے مولا علی کا۔ مرتجز کہتا ہے ذوالفقار فیصلہ تو پھر ہو گیا، آسمانوں سے تجھے وہ لے کے آیا جو شاگرد ہے، یمن سے مجھے وہ لے کے آیا جو استاد ہے۔ کیا کہنے بھائی مالک سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہوں آپ کی۔ یہ پھول تھوڑے مارو تھلے کیک بھی ہے آج، یہ بندہ سے آن لو پھلا لا کیک نہیں دینا۔ اچھا اس مکالمے کو روکا کا حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا خاموش، اور جب حسین نے فرمایا نا خاموش، صرف مرتجز ذوالفقار خاموش نہیں، کائنات میں سناٹا چھا گیا۔ اب میں ایک مثال دے کو بات ختم کر، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، ہو سکتا ہے میں یہاں سے اس سپیکر تک دیکھ سکوں، جتنی میری آنکھوں میں طاقت ہے اتنا دور تک دیکھ سکتا ہوں، ایسا ہی ہے نا؟ ممکن ہے کوئی بندہ یہاں کھڑا ہو یہاں پہ نہ دیکھ سکے، جتنی بینائی ہوگی اتنا دور تک دیکھے گا۔ اب فرشتوں میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی، فرشتوں کی بینائی میں اتنی طاقت ہے، عرش پہ ہوں تو فرش پہ چلتی ہوئی چیونٹی دیکھ لیتے ہیں، فرش پہ ہوں تو عرش کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی اتنی طاقت ہے فرشتوں کی بینائی میں، آنکھوں میں، یعنی وہ لمحوں سے بھی کم وقت میں عرش تک ان کی نگاہ جاتی ہے، عرش سے فرش تک آتے، فکرہ ذہن میں رکھے گا، داد پھر مجھے ملے گی۔ اب آپ سنتے ہیں علماء واعظین خطبہ شعراء سے، حسین ابن علی علیہ السلام جب میدان کربلا میں تھے، دائیں جانب وہ فرشتے بھی آئے، آقا حسین ہمیں اجازت، فرمایا نہیں، بائیں جانب جنات کی مخلوق سارے کھڑے، آقا ہمیں اجازت نہیں، اجازت دی۔ اب فرشتوں کی آنکھوں میں کتنی طاقت، سارے بولیں گے، آخری فکرے، عرش پہ ہوں تو فرش کو دیکھ لیں، فرش پہ ہوں تو عرش کو دیکھ لیں۔ وہ جو فرشتے تھے عرشی وہ کربلا میں کھڑے ہیں، حسین ابن علی کی دائیں جانب، جنات بائیں جانب۔ تاریخ کہتی ہے، ہائے ہائے ہائے، تاریخ کہتی حسین ابن علی نے مرتجز کو پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر ماری، مرتجز آنکھوں سے غائب ہو گیا۔
فرشتوں نے آسمان پہ دیکھا حسین نظر نہیں آئے، فرشتوں نے زمین پہ دیکھا حسین نظر نہیں آئے، فرشتوں نے دائیں بائیں دیکھا حسین نظر نہیں آئے۔ جب فرشتوں نے دائیں دیکھا 10,000 بندہ کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پہ گر رہا تھا۔ ایک فرشتہ ہے جو روح نکالتا ہے، اس نے کہا پروردگار میں کیا کروں، جس رفتار سے علی کا بیٹا کاٹ کاٹ کے پھینک رہا ہے، اب میں کیسے ان کی روحیں قبض کروں؟ آواز قدرت ہے، آج تو حسین کے رستے سے ہٹ جا، آج حسین جانے اور میں جانوں، آج حسین جس کو کاٹے گا وہ سیدھا جہنم میں۔ حیدری وعلیکم السلام۔